नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालतों में होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और पहली ताक रात भी जैसे गुजर गई, तो उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हान व तआला से आपने भी ढेरों दुआएं मांगी होंगी और वो कबूलियत की हद को पार कर गई होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला से यही दुआ है कि हमें इस बाबरकत महीने की बाकी तमाम रातों की जितनी भी सादतें हैं, जितनी भी बरकतें हैं, वो सब नसीब करे और हमसे राजी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज का हमारा जो कुरानी वादा है, बहुत ही खूबसूरत वादा है। इस पर अगर हम देखें तो हमारे जो दिलों की बेकरारी है, उसका जवाब दिया जा रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैंने हक का रास्ता चुना तो मैं तन्हा रह जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, खानदान क्या कहेगा, क्या मैं टूट तो नहीं जाऊंगी। तो आज का हमारा ये जो पावरफुल लेसन है इस वादे में कि इंसान को तन्हाई के एहसास से निकाल कर खुदाई नुसरत के एहसास में ले जाएगा। यानी एक प्रोटेक्शन है, एक सुकून है, एक इत्मीनान है कि अल्लाह की मदद मेरे साथ है। क्योंकि अक्सर खवातीन होने के नाते हमारे अंदर ये सोच आती है कि मैं तो सिर्फ एक घरेलू खातून हूँ या तो मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं इस बिगड़े हुए निज़ाम में क्या तब्दीली ला सकती हूँ। लेकिन जब हम हक का रास्ता चाहते हैं, जब हम अपनी ज़ात में या अपने बच्चों की तरबियत में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहला डर यही आता है कि क्या मैं अकेली कर पाऊंगी, क्या मैं इस रास्ते पर टिकी रहूंगी या लोग मुझे गिरा देंगे। और ये डर जो होता है ये एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अल्लाह का ये वादा इस खौफ का इलाज है। ये वादा एक कंडीशनल वादा है, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है कि तुम एक कदम उठाओ, फिर देखना मेरा गैबी निज़ाम तुम्हारे लिए कैसे कैसे रास्ते बनाता है, कैसे तुम्हें थाम लेता है। और फिर इसको ऐसे एक मिसाल से समझें कि एक छोटे से पौधे को देखें, वो तपती हुई सड़क के बीचों बीच कंक्रीट को फाड़ कर निकल आता है। वहां पर उसे किसी माली ने पानी नहीं दिया होता, उसे किसी ने सहारा नहीं दिया होता, लेकिन उसे फिर किसने निकाला? उसे उस नुसरत ने निकाला जिसने बीज के अंदर छुपी जिंदगी का वादा किया था। अगर एक कमजोर सा पौधा पत्थर का सीना चाक कर सकता है, तो क्या मैं और आप अपने हालात का सीना चाक नहीं कर सकते? सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 7 ये खूबसूरत वादा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम भी जमा देगा। यानी ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अल्लाह की मदद क्या होती है? इसका मतलब क्या है? कहीं आपको जाके जंग लड़नी है या कोई बहुत बड़ा मार्का लड़ना है? अल्लाह की मदद ये है कि जब सब दुनिया झूठ की हो, आप अपनी जुबान को सच के लिए वक्फ कर दें। जब सब रिश्तों को तोड़े हों, आप अल्लाह के लिए रिश्तों को जोड़ने वाले बन जाएं। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर खड़े हो जाना। जब आप गीबत के खिलाफ खड़े हों, जब आप अपने बच्चों को अल्लाह का फर्मा बरदार बनाने के लिए एफर्ट करें, तो आप दरअसल अल्लाह के मिशन की नुसरत कर रहे हैं। और ये वादा उनके लिए नहीं है जो सिर्फ तस्बीहात पढ़ कर बैठ जाएं और अमल ही ना करें, बल्कि यह वादा उनके लिए जो मैदान अमल में निकलते हैं। जब आप अल्लाह के किसी हुक्म को बचाने के लिए अपनी अना या अपनी पसंद को कुर्बान कर दें, तो अल्लाह का वादा पूरा होके रहता है कि वो तुम्हारी मदद करेगा। यंसुरकुम, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। और ये मदद कैसी मदद होती है? ये मदद गैबी मदद होती है। आपके कामों में बरकत हो जाना, दुश्मनों के दिलों में आपका रौब पड़ जाना, जो आपके लिए मुनाफकत करते हैं, जो आपके लिए घरेलू साजिशें कर रही हैं, उनके दिलों में आपका रौब पैदा हो जाना, आपके लिए बंद रास्तों का खुल जाना, ये सब अल्लाह की गैबी इमदाद होती है। आप इसको ऐसे समझे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलने की कोशिश करता है।
ماں کو بچے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اس کو سہارا کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ بچے کی کوشش دیکھ کے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، کائنات کا مالک بھی اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور یہ ہے وہ نصرت جو ہمیں اکیلا نہیں رہنے دیتی۔ اور پھر اگلی چیز بڑی خوبصورت، ثبات قدم، یہ لڑکھڑانے کا علاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وہ تمہارے قدم جما دے گا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم خواتین نیکی اسی لیے چھوڑ دیتی ہیں نا، کہ ہمیں لگتا ہے ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ کل کو پھر گناہ کر بیٹھیں گے اور پھر لوگ ہمیں تانے ماریں گے، لوگ جینے نہیں دیں گے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ سمندر کی لہریں چٹان سے بار بار ٹکراتی ہیں، لیکن چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پیوست ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لہروں سے مت ڈرو، یعنی حالات کے مطابق مت چلو، ان کے ڈر سے عمل کے قدم مت روکو۔ اللہ تمہارے قدموں کو چٹان بنا دے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ثبات قدم آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے، عنایت ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ پہلا قدم اٹھانا۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ رستے پر جمائے رکھے گا، استقامت دے دے گا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے بس نیت کرنی ہے، ایک قدم اٹھانا ہے۔ اللہ ہمارے رستے کے کانٹے خود صاف کرے گا، کیونکہ جو بھی اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اپنے تمام ڈر کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ حق پر ہیں، سچ پر ہیں، اور آپ ڈٹ گئے ہیں اور اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کبھی لڑکھڑائیں گے نہیں۔ قدم آپ نے اٹھانا ہے، جمانا اللہ کا کام ہے۔ اب اس لفظ کو دیکھیں، یہ جو قرآن اس آیت میں خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے تنصر اللہ، یہ تنصرو کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم میرا حکم مانو گے، بلکہ فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے یہ لفظ استعمال کر کے ایک کمزور انسان کو کتنا بڑا مقام دے دیا ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھے جیسے کوئی بادشاہ اپنے چھوٹے سے سپاہی سے کہ آؤ ذرا میری مدد کرو، یا کوئی آفیسر اپنے سیکٹری سے کہے کہ یہ اسائنمنٹ بنانے میں میری ہیلپ کر دو، حالانکہ اسے ضرورت نہ ہو، لیکن یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کا شرف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایک انسان کو عزت دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے مشن میں پارٹنر بنانا چاہتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں ایک غلط روایت کو توڑتے ہیں تو اللہ اسے اپنی نصرت قرار دے رہا ہے۔ اب سوچیں کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خالق کائنات آپ کے عمل کو اپنی مدد کہہ رہا ہے۔ اور پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہوگا کیا، اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ ینصرکم، بدلے کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، جوابی کارروائی ہوگی۔ اللہ نے نصرت کے جواب میں نصرت کا ہی لفظ رکھا ہے، یعنی جیسا عمل ویسا بدلہ، جتنی ایفرٹ تمہاری اتنا ہی اللہ کی طرف سے رسپونس آئے گا۔ کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے نا تو دنیا اسے اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا وہی گیدرنگ جو ہر ٹائم آپ کے آگے پیچھے گھومتی تھی، جب آپ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، لوگ آپ کو اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ ان کے مطلب کے لیے نہیں رہے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فکر نہ کرو، جب دنیا تمہارا ہاتھ چھوڑے گی تب ینصرکم شروع ہوگا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں تھام لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں خوشیاں دوں گا، میں تمہیں یہ دوں گا وہ دوں گا، بلکہ فرمایا ینصرکم، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور مدد کا مطلب کیا ہے؟ وہ طاقت جو ناممکن کو ممکن بنا دے، جو آگ کو گلزار بنا دے، سمندر میں راستہ بنا دے۔ ینصرکم، اب یہاں پر کم کا لفظ لگایا اللہ تعالیٰ نے۔ کم کیا ہوتا ہے؟ تم سب کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک پرسن سے وعدہ نہیں کیا، کسی ایک کے لیے خاص نہیں کیا۔ اللہ نے یہ وعدہ اجتماعی بھی رکھا اور انفرادی بھی، یعنی ایک ایک کر کے بھی اگر تم کام کرو گے تو تمہاری مدد کرے گی، کلیکٹیولی ایک جماعت کے طور پر کام کرو گے تب بھی تمہاری مدد ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ کیوں کہا؟ کیونکہ مدد تب مانگی جاتی ہے جب انسان بے بس ہو جاتا ہے،
جب آپ کو لگے کہ اب راستہ بند ہے، اب آپ کے شوہر نہیں مان رہے، آپ کے فادر نہیں مان رہے، آپ کے حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، اب آپ کو سوسائٹی جینے نہیں دے رہی، لوگ تانے مارے، تب یہ ینصر کا بٹن دبتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے گہرا پانی تھا، بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، قوم رو رہی ہے، وہ کہتی ہے ہم مارے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین کیا تھا؟ انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ تھی وہ نصرت، جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ وہ راستے کھول دیتا ہے، اور ایسے کھولتا ہے وہ راستے جو عقل کی سمجھ سے باہر ہی آ جاتے ہیں۔ آپ وہاں پر امیجن نہیں کر سکتے کہ سمندر میں خشک سڑک کیسے بن سکتی ہے، اللہ سمندر کے بیچ میں خشک راستہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اب یہ دو لفظ ہیں اور ان دونوں میں بڑی گہری لاجک ہے۔ ثبات کا لفظ آیا ہے، اللہ جانتا ہے نا کہ حق کے راستے پر چلنا آسان ہے، آپ چل تو لیتے ہیں، آپ کو وہ راستہ جب تک آپ کی مرضی کا ملتا ہے آپ چلتے رہتے ہیں، لیکن اس پر جمنا مشکل ہے، ٹکے رہنا مشکل ہے، کیونکہ انسان کا دل بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ثبات کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے ایسی جڑیں جو اکھڑ نہ سکیں، ایسی مضبوطی جو کسی زلزلے سے نہ ہلے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس معاشرے میں دیندار بن کر رہنا کتنا مشکل ہے، لوگ طنز کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیروں کے جمنے کا وعدہ کیا ہے۔ اقدام، قدم، قدم انسان کی حرکت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بٹھا دوں گا، بلکہ کہا تمہارے قدم جما دوں گا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ چلتے رہنا ہے، محنت کرنی ہے، میدان نہیں چھوڑنا، جمے رہنا ہے۔ اللہ انہی کے قدم جمائے گا جو چل رہے ہوں گے، ان کے نہیں جو بستر پر لیٹ کر تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ دین کے لیے متحرک ہیں، آپ کی کوششیں جاری ہیں، آپ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، سیلف انالیسس کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو استقامت دے گا، اور ایسی استقامت کے انسان خود پر حیران ہو جائے گا۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ریگستان میں جب تیز آندھی آتی ہے نا تو ریت کے ٹیلے اڑ جاتے ہیں، لیکن وہ خیمہ کھڑا رہتا ہے جس کی میخیں زمین میں گہری دھسی ہوتی ہے۔ یہ ثبات قدم وہ میخ ہے جو اللہ آپ کے ایمان کے خیمے کو لگا دے گا۔ پھر دنیا کی کوئی آندھی، کوئی فتنہ، کوئی سوشل میڈیا کی گندگی آپ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ پہلی چیز اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ قدموں کو ثبات بھی دے گا۔ پھر آپ دیکھیں قرآن ہی ہمیں دکھاتا ہے کہ نصرت جو ہوتی ہے نا تعداد کی محتاج نہیں ہوتی۔ طالوت کا ایک چھوٹا سا لشکر جالوت کی بڑی فوج کے سامنے آیا، اور انہوں نے اس ٹائم پر کیا دعا مانگی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ یہاں بھی ثبات قدم اور نصرت کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے۔ اللہ نے اس چھوٹی سی جماعت کو وہ ثبات دیا کہ انہوں نے بڑی فوج کو شکست دے دی۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو تھوڑی سی ہمت اللہ کی بہت بڑی نصرت کھینچ لاتی ہے۔ جب ہم ثبات قدم کی بات کرتے ہیں نا تو قرآن ہمیں چند نوجوانوں کی مثال دیتا ہے جنہوں نے اس وقت میں بادشاہ کے سامنے حق کی بات کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے۔ سورۃ الکہف میں آپ یہ واقعہ پڑھتے ہیں، اللہ نے ربط کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گرہ لگا کر باندھ دینا۔ جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نصرت الہی آتی ہے۔ اللہ آپ کے ڈگمگاتے قدم کو، ڈگمگاتے دلوں کو اپنی نصرت سے باندھ دیتا ہے تاکہ وہ خوف سے نہ کانپے۔ اور ثبات قدم کا مطلب صرف پیروں کا جمنا نہیں ہوتا، بلکہ دل کا بھی جم جانا ہے، تاکہ حالات آپ ان کے مواقف نہ ہو جائیں اور آپ ان حالات سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ پھر قرآن مجید کی ایک اور حیران کن مثال دیکھیں، فرعون کے جادوگر۔
وہ جادوگر جو چند لمحہ پہلے سجدہ کرنے والے نہ تھے، لیکن جیسے ہی حق دیکھا سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے جب ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دی، سولی چڑھانے کی دھمکی دی، تو ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ کوئی نقصان نہیں، کوئی فکر نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ایمان کیسا ہو گیا؟ یہ ثبات قدم تھا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک لمحے میں ان کے قدموں کو وہ چٹانی مضبوطی مل گئی کہ موت کا خوف بھی انہیں ہلا نہ سکا۔ جب آپ اللہ کی نصرت پر یقین کرتے ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی دھمکی آپ کے لیے، آپ کے نزدیک لا غیر یہ بن جاتی ہے۔ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، ہوتا ہے جو ہونے دو۔ اور پھر یقین کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا؟ مر جائیں گے، مر کے اپنے رب کے پاس جائیں گے، سرخرو ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ ہمیں یہ مثال پیش کرتے ہیں، سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ اب تائید کیا ہوتی ہے؟ تائید کا لفظ عید سے نکلا ہے، جس کا معنی ہاتھ یا قوت کے ہیں۔ ید ہاتھ کے لیے بولا جاتا ہے نا۔ اب اس کا مطلب ایک بہت گہرا ہے، یعنی آپ کی بیک مضبوط ہو جانا۔ آپ تصور کریں جب ایک انسان معاشرے میں، اپنے خاندان میں یا اپنی ذات کی جنگ میں اکیلے کھڑا ہو، تو اسے سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ میری بیک سٹرونگ نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا کوئی بھائی باپ میرے ساتھ نہیں کھڑا، میری کوئی فیملی سپورٹ نہیں ہے جو مجھے سپورٹ کرے، جو مجھے سہارا دے اور میں یہ اپنے رسم و رواج سے باہر نکل آؤں۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے لیے کھڑے ہوگے تو میں اپنی نصرت کو تیری بیک بنا دوں گا، سپورٹ بنا دوں گا، پیٹھ بنا دوں گا۔ وہ تیری غیبی قوت بن جائے گی جو تجھے پیچھے سے تھام کے رکھے گی تاکہ دنیا کے آتے ہوئے جھٹکے تجھے گرا نہ سکیں۔ آپ اسے یوں سمجھے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی بھاری پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ وہ بچہ جانتا ہے کہ وہ پتھر اس سے نہیں ہلے گا، لیکن وہ پوری جان لگاتا ہے۔ اچانک محسوس ہوتا ہے کہ پتھر ہلنے لگا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کا باپ خاموشی سے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے چھوٹے سے ہاتھ پر رکھ کر زور لگا رہا ہوتا ہے۔ اب سارا زور کہاں سے لگا ہے؟ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید آتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ صرف اس بچے کی طرح ہماری کوششیں دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرے لیے اس تنگی میں کود پڑا ہے، تو وہ اپنی نصرت کا ہاتھ ہمارے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ کام اللہ کی نصرت سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نام یا اعتماد ہمیں ملتا ہے، وہ تائید جس نے میری کمر مضبوط کر دی۔ پھر جب آپ دیکھیں اللہ کسی کی تائید کر دے، پھر اسے ثبات قدم مانگنا بھی نہیں پڑتا، خود بخود ہی ثبات قدم آ جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت آپ کی بیک پر کھڑی ہے، تو کیا پھر آپ کسی سے ڈریں گی؟ کیا پھر آپ کے قدم لڑکھڑائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تائید صرف نبیوں کی کرتا ہے، اس نے کہا میں یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے۔ اور وہ کس کی چاہتا ہے؟ جو اس کی نصرت کے لیے قدم اٹھائے۔ اسی لیے آج ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم پہلا قدم اٹھائیں گے، تائید الہی، نصرت الہی ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت قریب آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تبھی آتی ہے جب آپ پہلا قدم اٹھائیں۔ جب آپ تہجد کے لیے بستر سے پاؤں باہر نکالیں نا، تو اللہ آپ کی نیند خود بخود اڑا دیتا ہے، پھر آپ کو سجدے کی لذت عطا کرتا ہے۔ آپ ایک بار ناجائز مطالبے پر نہ کہہ کے تو دیکھیں،
اللہ آپ کے اندر وہ ہمت، وہ ثبات پیدا کرتا ہے کہ پھر پوری دنیا آپ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر حق کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، کوشش کرے۔ اب یہ جو لفظ حق ہے نا، اس کو سوچیں، جس کا سب کچھ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جو خود کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کرنا میرا حق ہے، تو یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ اور پھر جہاد کیا ہے؟ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، جہاد وہ بھی ہے جب نفس کی خواہش کے خلاف اللہ کے حکم کو چنا جائے، جب آپ معاشرے کی رسموں کو توڑ کر سنت پر کھڑے ہو جائیں، جب آپ اپنے گھر کی اصلاح کے لیے تنگی برداشت کریں، تو آپ دراصل اللہ کے مشن کی نصرت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس فہرست میں شامل ہو، اللہ کی نصرت آپ کا قانونی حق بن جاتا ہے۔ اب آپ اکیلے نہیں، اب کائنات کا مالک آپ کی بیک پر کھڑا ہے۔ پھر ایک اور چیز یہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہے تو کیا پھر مجھے ڈرنا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے محبوب ترین ہیں، لیکن دعا کیا مانگتے ہیں؟ اور وہ دعا بھی کثرت سے مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس دعا اور اللہ کے وعدے میں ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ کا وعدہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن یہ دعائیں کرتے رہنا آپ کو اس راستے پر جمائے رکھتا ہے۔ ثبات قدم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم کوئی ایکسرسائز کر کے یا کوئی ڈپلومہ لے کے حاصل کر لیں گے۔ یہ ایک نور ہے جو اللہ دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ التجا کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی زیادہ اس دعا کی ضرورت ہے، اس ثبات کی کتنی ضرورت ہے۔ جب آپ اللہ کے کام میں لگتے ہیں تو اللہ بدلے میں آپ کے دل کو مضبوطی دیتا ہے، پھر بڑے سے بڑا طوفان بھی آپ کے قدم نہیں اکھاڑ سکتا۔ آپ کی پکار کیا ہونی چاہیے؟ یا مقلب القلوب۔ اللہ کا جواب کیا آئے گا؟ یثبت اقدامکم۔ اور پھر جب ہم ثبات قدم کی بات کرتے ہیں تو سیرہ سے کچھ مثالیں دیکھیں، صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو دیکھیں، تو اسلام کی پہلی شہید خاتون سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایک ضعیف خاتون ہے، تپتی ریت ہے، اور ابو جہل جیسا ظالم دشمن ہے، لیکن جب وہ حق پر ڈٹ گئی ہیں، بظاہر اکیلی ہیں، لیکن اللہ کی نصرت نے ان کے دل کو تھامے ہوا ہے۔ ابو جہل نے نیزہ مارا ہے، ان کے قدموں میں لرزش تک نہیں آئی۔ یہ تھا وہ یثبت اقدامکم۔ موت سامنے کھڑی ہے مگر قدم نہیں اکھڑے۔ اللہ نے ان کی ایسی نصرت کی کہ ان کا خون رائے گاہ نہیں گیا، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے استقامت کا نشان بن گئی۔ پھر حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ کے کفار نے سولی پر چڑھایا، پوچھا اگر کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے گھر میں سکون سے ہوتے؟ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ مضبوطی اور یقین سے کہا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ ہے وہ ثبات قدم جس نے دشمنوں کو بھی حیران کر دیا کہ یہ کیسا عشق ہے جو موت کی سختی پر بھی غالب آ گیا۔ یعنی جب انسان اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ اسے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ سولی بھی اس کے قدموں کو نہیں ہلا سکتی۔ پھر حضرت سلیم کی مثال کو دیکھیں، جنہوں نے اپنے ذاتی حق مہر کو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے استعمال کیا۔ ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو وہی میرا مہر ہوگا۔ یعنی ایک انسان کو اللہ کی طرف لانا، یہ ہے حق مہر۔ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت کے لیے بہت سٹرونگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے تو آپ کو یہ مادی چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی۔ اور پھر جب آپ اپنی ذات اور اپنے حقوق پر اللہ کے دین کی نصرت کو ترجیح دیں تو اللہ آپ کے گھر اور آپ کی نسلوں میں وہ ثبات پیدا کرتا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ جب ہم نصرت الہی اور ثبات قدم کی بات کریں تو قرآن اور حدیث
ایک ایسی ماں کی داستان بھی سناتا ہے جس کا ثبات رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بن گیا، اصحاب الاخدود کا واقعہ، جن کا واقعہ اللہ نے سورۃ البروج میں بیان فرمایا۔ ایک ظالم بادشاہ ایمان لانے والوں کے لیے لمبی لمبی خندقیں کھدوا رہا ہے، دہکتی ہوئی آگ بھری جا رہی ہے، اعلان کرتا ہے کہ جو دین سے نہیں پھرے گا، یعنی جو اپنے جس دین پر قائم تھے اس سے نہیں پھرے گا اور ایمان لانے کی بات کرے گا، اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ لوگ باری باری آگ میں گر رہے ہیں لیکن قدم نہیں ڈگمگا رہے۔ ایک ماں کی باری آتی ہے، اس کی گود میں ایک چھوٹا شیر خوار بچہ ہے، لیکن جب وہ آگ کے کنارے پہنچتی ہے، آگ کے شعلوں کو دیکھتی ہے، ممتا تڑپ اٹھتی ہے، ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ آتی ہے۔ بچے کو بچانا یہ ایک فطری تقاضا تھا کہ بالکل ہی چھوٹا ماں کا دودھ پیتا بچہ، لیکن اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے؟ دودھ بھی پیتے بچے کو زبان مل جاتی ہے اور وہ اپنی ماں کے قدم جما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری ماں صبر کر، جم جا، کیونکہ تو حق پر ہے۔ یہ تھا وہ ثبات قدم، یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ ماں لڑکھڑانے لگی، اللہ نے اس کے اپنے بچے کو اس کی ڈھال بنا دیا، اللہ نے اس کے قدموں کو وہ چٹانی مضبوطی دی کہ وہ ہنستی ہوئی اپنے بچے کے ساتھ ہی آگ میں کود گئی۔ جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی کمزوری کو بھی آپ کی طاقت بنا دیتا ہے۔ اور ثبات قدم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ڈر کے باوجود قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اللہ کا غیبی ہاتھ، اس کی نصرت آپ کو تھامے ہوئے ہوگی۔ اگر آج آپ اپنے گھر میں حق کی خاطر کوئی قربانی دے رہی ہیں تو یاد رکھیں اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی صورت میں آپ کے لیے وہ پکار پیدا کر دے گا جو آپ کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دے گی۔ پھر اس کو ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں تو سائیکولوجی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے سیلف ایفیکیسی، یعنی جب نصرت کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، جب ایک انسان کو یہ یقین ہو کہ کوئی غیبی طاقت اس کے ساتھ ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے دماغ میں کورٹیسول کی سطح کم ہو جاتی ہے، یعنی سٹریس ہارمون جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور ڈوپامائن یعنی خوشی اور امید کی ہارمونز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ یقین اسے وہ ہمت دیتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے صدمے میں بھی ذہنی طور پر ٹوٹتا نہیں ہے، مینٹل بریک ڈاؤن نہیں ہوتا۔ اور پھر ثبات قدم کو اگر ہم دیکھیں تو نفسیات کہتی ہے کہ جب انسان کا کوئی اعلیٰ مقصد ہو، ہائر پرپس ہو، تو اس کا ارادہ، اس کی ول پاور اس کے لیے ایک مسل کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی نصرت کی خاطر قدم جماتے ہیں تو آپ کا دماغ مشکل کو چیلنج سمجھ کر قبول کرتا ہے، جس سے آپ کی شخصیت میں لچک اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور سماجی طور پر، سوشلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک عورت ثابت قدم رہتی ہے نا تو پورا خاندان جو ہے وہ اس کی نصرت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب معاشرے میں ایک عورت حق پر ثابت قدم رہتی ہے تو وہ صرف اپنی مدد نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے ارد گرد ایک سوشل اینکر بن جاتی ہے۔ مثلا ایک ماں گھر کی مشکل گھڑی میں ثابت قدم رہتی ہے، اپنی غربت کا رونا نہیں روتی، رزق کی تنگی کے رونے نہیں روتی، گھریلو پریشانیوں کے رونے نہیں روتی، اپنے بچوں کو دوسروں سے رشتوں سے متنفر نہیں کرتی، تو اس کے بچے آبزرویشنل لرننگ کے ذریعے وہ استقامت سیکھتے ہیں، جو بڑی سے بڑی کوئی لرننگ اکیڈمی نہیں سکھا سکتی، کوئی آپ کو لائبریری میں پڑھی ہوئی ڈھیروں کتابیں نہیں سکھا سکتے۔ آپ کا ایک قدم جبنا آپ کی اگلی نسلوں کے کردار کو نصرت فراہم کرتا ہے، انہیں سہارا دیتا ہے، انہیں کھڑا رہنا سکھاتا ہے، اور معاشرہ ان عورتوں کا احترام کرنے پر مجبور ہوتا ہے جن کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہوتی۔ پھر سائنس کا ہم نے ایک پہلے بھی اصول پڑھا تھا، ایکشن اینڈ ری ایکشنز آر ایکول اینڈ اپوزٹ۔ جب آپ کائنات کے خالق کے مشن کو پکڑتے ہیں
نیکی کے لیے، سچائی کے لیے، نصرت دین کے لیے، اور اس کے لیے آپ اپنی پوری انرجی صرف کرتے ہیں، تو کائنات کا ذرا ذرا اس توانائی کو آپ کی طرف پوزیٹیو ریئیکشن کی صورت میں لوٹاتا ہے۔ آپ جس فریکوینسی پر کام کریں گے، جتنی نیکی کی تڑپ لے کر چلیں گے، غیب سے اسی فریکوینسی کی مدد آپ کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ اور فزکس کا بھی ایک قانون ہے، اس کا بھی ایک لا ہے کہ جو چیز جس حال میں ہے وہ اسی میں رہنا چاہتی ہے، جب تک بیرونی قوت نہ لگے۔ جب اللہ آپ کے قدموں کو ثبات دیتا ہے تو وہ آپ کی شخصیت میں ایمان کا جمود پیدا کر دیتا ہے، جسے گناہ کی کوئی بیرونی کشش اپنی جگہ سے نہیں ہلا پاتی۔ اللہ کی نصرت ایک مذہبی عقیدہ ہی نہیں بلکہ ایک سائنسی حقیقت بھی ہے کہ جب آپ خیر کے لیے کھڑے ہوں تو پوری کائنات کی توانائیاں آپ کی مدد کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ آپ کا ثبات قدم آپ کے دماغ کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے خاندان کو سنبھالتا ہے، آپ کے وجود کو کائنات کے توازن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہے کیا، اب ہم دیکھیں گے کہ وجہ کیا ہے، ایسے کون سے رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ پہلا قدم اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کو ہم تین زاویوں سے دیکھیں گے کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے، اور پھر ان کے اثرات کیا ہو رہے ہیں ہماری زندگیوں میں۔ ہمیں پہلی چیز کیا ہوتی ہے، نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، دا وائی آف آور فیلئر ہے کیا؟ فوری ہمیں نتائج چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ہوس بن چکی ہے۔ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں وہاں 30 سیکنڈ کی ویڈیو بھی ہمیں طویل لگنے لگتی ہے۔ نصرت الہی اور ثبات قدم صبر مانگتے ہیں، جبکہ ہم چاہتے ہیں یوں دعا مانگے یوں معجزے ہو جائیں۔ ہم پروسیس کے بجائے صرف رزلٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ، ڈپینڈنس آن کریشن۔ ہمارا آج کا رویہ یہ کہ ہمیں اللہ کی غیبی نصرت سے زیادہ اپنے بینک بیلنس پر اعتماد ہے، اپنے اثر و رسوخ پر اعتماد ہے، یا اپنی با اثر شخصیت یا کسی دوسری با اثر شخصیت کے فون کے یقین پر ہے۔ ہم نے خالق کی مدد کے بجائے مخلوق کے سہاروں کو نصرت سمجھ لی ہے۔ وہ اسباب تو ہیں لیکن اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور پھر تیسری بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈز، منافقت اور دوغلا پن۔ ہم زبان سے تو اللہ کی نصرت مانگتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم ان کاموں کی نصرت کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم حسد کرتے ہیں، ہماری گوسپس میں ہم دیکھیں کہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ہم اصلاح کے کام کر رہے ہیں؟ اور پھر ہمارے عمل ہی جب اللہ کے خلاف ہوں تو ہم نصرت کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم لمبے لمبے لیکچر تو دے لیتے ہیں، لمبے لمبے لیکچر سن بھی لیتے ہیں، لیکن منافقت ایسی ہے کہ وہ صرف ہمارا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، اندر سے ہم ویسے نہیں بدلتے۔ ہمیں اپنے آپ پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ کی نصرت الٹیمیٹلی ہمارا گول بن جائے گی۔ اور پھر دیکھیں ہمارا آج کا رویہ کیا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا جو المیہ ہے نا، وہ ریجیکشن سے ڈر ہے۔ مثلا آج کی عورت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے پردہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نے سچ بولا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے لوگوں کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے، سوسائٹی کے ڈر سے سیدھے رستے پر چلنے کے لیے رکاوٹیں خود پیدا کر لی۔ ہم نے اللہ کو آپشن بنا دی ہے، پرائرٹی نہیں بنایا۔ ہم تب نصرت مانگتے ہیں جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جبکہ اصول کیا ہے کہ پہلا دروازہ ہی اللہ کا کھٹکھٹایا جائے۔ اور پھر ایسا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، کونسیکوینسز کیا آتے ہیں؟ اگر ہم نصرت الہی کے راستے پر نہیں چلتے، ثابت قدم نہیں رہتے، تو معاشرتی طور پر اور نفسیاتی طور پر ڈسٹرب رہتے ہیں، ذہنی انتشار رہتا ہے، ڈپریشن رہتا ہے، مینٹل ڈس آرڈر رہتا ہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ کی نصرت سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ معمولی سی پریشانی پر بھی بکھر جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو بڑھتا ہوا سٹریس اور انزائٹی دراصل اس غیبی سہارے کی کمی کی وجہ سے ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ اور پھر دوسرا وجہ کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پرسنالٹی آپ کی کمزور ہو جاتی ہے۔ جو انسان حالات کے تھپیڑوں کے ساتھ اپنا رخ بدل لے، اس کا معاشرے میں کوئی روب، کوئی مقام نہیں رہتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ربڑ کی طرح ہے جسے ہر کوئی اپنی مرضی سے موڑتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ثبات نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے اگلا ایفیکٹ کیا آتا ہے؟ نسلوں کی تباہی آتی ہے،
کیونکہ جب ماں بذات خود اپنے آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتی تو وہ اپنی اولاد میں کیا ٹرانسفر کرتی ہے؟ کمپرومائز۔ اصول پر جینا نہیں سکھاتی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نسلیں بے مقصد اور بزدل پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے، لاس آف برکہ۔ ہم محنت بڑی کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس نصرت کو چھوڑ دیا جو تھوڑے عمل میں بہت زیادہ نتائج پیدا کرتی تھی۔ تو آج ہم میں سے جو بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، جسے لگتا ہے کہ میں تھک گئی ہوں، یہ تھکن جسم کی نہیں ہے، یہ روح کی وہ پیاس ہے جو اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں بجھ سکتی۔ ہم نے دنیا کو خوش کرنے میں اپنی استقامت بیچ دی ہے، اور بدلے میں ہم نے بے سکونی خرید لی ہے۔ یہاں سے ہمیں اپنا ٹرننگ پوائنٹ چوز کرنا ہے، یہیں ہم نے اپنے لیے یو ٹرن لینا ہے، کیونکہ ہم نے اب تک جو سنا ہے نا، وہ صرف علم نہیں ہے، وہ ایک آئینہ ہے۔ اگر آج ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے یہ کلام کو سن رہے ہیں، اس وعدے کو سن رہے ہیں، تو اللہ کی یہ پہلی نصرت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اس بات کو سننے کے لیے ہی منتخب کیا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، دل سے توبہ کریں۔ اللہ، اب تک تو میں تیرے بندوں کے سہاروں پر جی رہی تھی، اب سے میں تیرے اس وعدے پر جیوں گی۔ اور پھر اس کے لیے اپنا عملی فارمولہ سٹیپ بنائیں، اپنے ذہن میں سوچیں کہ کون سی ایسی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے میرے قدم لڑکھڑاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کا کوئی خوف ہو، کسی کو ناراضگی کا ڈر ہو، کسی کی کوئی پرانی عادت ہو۔ آج ابھی اپنے آپ سے عہد کریں کہ اس ایک معاملے میں صرف اللہ کی خاطر ثابت قدم رہوں گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی نصرت کیسے معجزے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اور پھر ایک اور چیز کہ ثبات قدم کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک پریکٹس ہے۔ روزانہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہے کہ مجھے ثابت قدم رہنا ہے، اور مجھے نبوی کی دعا پڑھتی رہنا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس دعا کو اپنی سانسوں کا حصہ بنا لیں۔ اور ایک سب سے خوبصورت جو چیز ہے نا، وہ اپنی کمپنی کو چیک کریں، آپ کی صحبت کیسی ہے۔ ایسی خواتین کے ساتھ جڑیں، ایسی سہیلیاں بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، کیونکہ تنہا درخت طوفان میں جلدی گر جاتا ہے، لیکن جب جنگل گھنا ہو، ہرا بھرا ہو، تو وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اپنے لیے خود ٹاسک کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام مجھے روزانہ کرنا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس کا دنیا میں کوئی جاننے والا نہ ہو۔ اللہ اور آپ کے درمیان وہ خفیہ تعلق ہوگا جو آپ کو بڑی آزمائش میں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ غار والے کا واقعہ یاد کریں، جب وہ پھنس گئے تھے اس غار میں، تو تینوں نے اپنا ایک ایک عمل وہ پیش کیا تھا جو خالص اللہ کے لیے تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ینصرکم کیا تھا، اللہ نے ان کی مدد کی تھی، اور پھر وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کا عملی نمونہ پیش کیا تھا۔ کیونکہ نصرت الہی دور نہیں ہے، لیکن پہلا قدم اٹھانا ہے۔ اور اللہ کی جو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ پہلا قدم اگر آپ اٹھائیں گے تو نصرت دوڑ کر آئے گی۔ آپ جم جائیں تو پہاڑ بن کر آپ کا دفاع کرے گی۔ آج سے ہم تماشائی نہیں بنیں گے، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے بن کر یہاں سے اٹھیں گے، کیونکہ اللہ کی نصرت، اس کی مدد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمان سے بلا وجہ ٹپکنا شروع ہو جائے۔ یہ خاموش دستک ہے جو آپ کے دل کے دروازے پر ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، پہلا قدم ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں تیار ہوں؟ کیا میں آج اللہ کی مدد کرنے کے لیے، دین پر استقامت سے جمنے کے لیے تیار ہوں؟ پھر دیکھیں، ہم نے یہ خامیاں بھی دیکھ لیں، نقصانات بھی جان لیے، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم ڈر جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہم کس عظیم سہارے کو چھوڑ کر تنکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنی زندگی کو سمیٹنا ہے، یہ جو زندگی بکھر چکی ہے۔ آج سے ہمارا کام ڈٹ جانا ہے، اور پھر اللہ کا کام نصرت بھیجنا ہے۔ آج کی یہ محفل، آج کا یہ سیشن، یہ باتیں، یہ سب اس کی نصرت کی پہلی جھلک ہے۔ وہ رب پکار رہا ہے کہ تم ایک بار میری خاطر جم کر تو دیکھو، میں تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا۔ تو ہم اپنے رب کو اپنی تمام تھکن، اپنی تمام بے بسیاں اور اپنے سارے بکھرے ہوئے خواب سناتے ہیں۔ یا رب، ہم ٹوٹ چکے ہیں،
یا الہی، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارا ہے، تو بے کسوں کا مددگار ہے۔ یا رب العالمین، وہ ذات جس کی نصرت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ہم تیرے در پر اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، اپنی خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھانے کے سے تھک چکے ہیں۔ اللہ، ہم نے تیرا وہ خوبصورت وعدہ سنا، ہم اس پر ایمان لائے۔ اے رب العالمین، ہم تیرے دین کی نصرت کے لیے کمزور قدموں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اپنی رحمت سے ہماری پشت پناہی فرما۔ یا مقلب القلوب، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، ہمیں وہ حوصلہ دے کہ حالات کی تنگی، حالات کی سختی ہمیں تیرے راستے سے ہٹا نہ سکے۔ اے رب العالمین، ہمیں بندوں کی محتاجی سے نکال کر اپنی نصرت کے سائے میں لے لے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں استقامت کی لازوال دولت عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم تجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ، تو ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم پر جہنم کو حرام کر دے۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے تیری خوبصورت جنت الفردوس مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔